खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। हम पहला करंथियों और दूसरा करंथियों के मतलब जो मुतालिया कर रहे हैं उसके सिलसिले में आज हम सबक नंबर 4 पर पहुंच चुके हैं। आपकी कलीसिया में कौन सा गुनाह पाया जाता है? पौलुस रसूल पहला करंथियों उसका 5वां, 6वां और 7वें बाब में कुछ ऐसे गुनाहों की निशानदेही करता है जो कलीसिया में आज भी पाए जाते हैं, जो कलीसिया को बर्बाद कर देते हैं। कौन से गुनाह ऐसे हैं जिनका जिक्र पौलुस रसूल पहला करंथियों 5वें से 7वें अबवाब में करता है और उनका हल क्या बताता है। तो आज का इन्वान है कलीसिया में गुनाह। आप इस वीडियो को बड़े गौर से सुनिए। हो सकता है कि आपकी कलीसिया में भी ऐसे गुनाह पाए जाते हों और आप सोचते हों कि इनका हल मेरे पास नहीं है। मेरे पास भी नहीं है, आपके पास भी नहीं, लेकिन पौलुस रसूल ने इसका हल मुझे और आपको बड़ी वजाहत के साथ बताया है। अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस है तो बाइबल मुकद्दस निकाल कर रखिए, क्योंकि हम बहुत से हवाला जात का मुतालिया करेंगे। आइए अपने सरों को झुकाते हैं और खुदावंद से दुआ करते हैं कि वो अपना रूह कुद्दस हम पर नाज़िल करे, ताकि हम इस कलाम की बातों को, उस कलाम के भेदों को बेहतर तरीके से समझकर अपनी ज़िंदगी का एक अमली हिस्सा बना लें। आइए खुदावंद से रूह कुद्दस के लिए दुआ करते हैं। बरोबर के खालिक और मालिक, हमारी ज़िंदगियों के बानी, हम एक बार फिर तेरे आगे सरनगू हैं, नादान हैं, जानते नहीं हैं, जब तक कि तू हमें अक्ल और दनाई और फहम अता न करे। खुदावंद, तू अपना रूह कुद्दस दे जो मेरे अल्फाज को, मेरे ख्यालात को अपने ख्यालात में बदले और मैं वही बोलूं जो तू चाहता है, ना कि वो जो मैं चाहता। सुनने वालों को आज के कलाम के ज़रिए खुदावंद तू अपनी बरकत से नवाजना मांगता हूँ मसीह के नाम से, आमीन। हमने रूह कुद्दस को दावत दी है कि वो हमारी रहनुमाई करे और हमारा ईमान और यकीन है कि जब मैं आज का कलाम पेश कर रहा हूँ तो रूह कुद्दस हमारी मदद करेगा कि हम इस कलाम को बेहतर तरीके से सीख सकें। हिफ्ज़ करने की आयत, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूह कुद्दस का मक़दस है जो तुम में बसा हुआ है और तुमको खुदा की तरफ से मिला है और तुम अपने नहीं क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो। बस अपने बदन से खुदा का जलाल ज़ाहिर कर। पहला करंथियों 6 बाब और 19 और 20 आयत मैंने पढ़ी है। बहुत से लोगों में मुकद्दस जगह बताई जाती है, बहुत से मज़ाहिब में बहुत सी मुकद्दस जगहों का जिक्र किया गया है, और ख़ास तौर पर जो लोग बुत परस्ती करते हैं उनके देवताओं की सूरत में रखा जाता है और उनको एक सजा कर रखा जाता है और वो मुकद्दस जगह कहलाती है। मसीह में मुकद्दस उस जगह को कहा जाता है जहाँ खुदा मौजूद होता है। पौलुस रसूल वाज़िया करता है कि हम सब मिलकर खुदा का मक़दस बनते हैं जिनमें रूह कुद्दस बसा हुआ है। इसमें कोई शक नहीं कि हर एक के अंदर रूह कुद्दस बसा हुआ है, लेकिन जैसे पहला करंथियों 3 बाब 16 आयत में भी यही बात की गई है। आइए पहला करंथियों 3 बाब और उसकी 16वीं आयत हम पढ़ते हैं। क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मक़दस हो और खुदावंद का रूह तुम में बसा हुआ है? खुदा का रूह मुझ में बसा हुआ है, खुदा का मक़दस है। अब खुदा का मक़दस क्या है? जो लफ्ज़ यहाँ पर बाइबल की लिखी हुई ज़ुबान ग्रीक में इस्तेमाल किया गया है, मक़दस को 2 तरह से हम लेते हैं। एक मक़दस पूरा सेहन, पाक मकाम, पाक तीन मकाम
اور یہ تمام کو مقدس کہا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ صرف اور صرف اس جگہ کے لیے استعمال کیا جو پاک ترین مقام تھا، جہاں پر مرسی سیٹ تھی، رحم کی کرسی، جہاں پر 10 احکام تھے، اور یہاں پر خدا تھا جس میں سردار کاہن سال میں صرف ایک بار جاتا تھا، کیونکہ ہم مسیح کا بدن ہیں۔ اس لیے کتنا ضروری ہے کہ ہم جسم کو سنجیدگی سے لیں۔ کیوں ہم اس کو سنجیدگی سے لینا چاہیے؟ کیونکہ یہ خدا کا وہ مقدس ہے جس میں خدا بسا ہوا ہے۔ اگر خدا اس میں بسا ہوا ہے تو میرے اور آپ کے لیے کتنا ضروری ہے کہ ہم جو بھی کرتے ہیں یہ جان کر کریں کہ خدا کا یہ مقدس ہے اور میں نے اس سے کسی طرح بھی ناپاک نہیں کرنا۔ ہم اس کو بڑا سنجیدگی سے، ہم خدا کا مقدس ہے جو ہمیں خدا کی طرف سے ملا ہے۔ یوحنا رسول کی انجیل اس کا 14واں باب اور اس کی 16ویں اور 17ویں آیت میں ہمیں اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ 14واں باب اس کی 16ویں اور 17ویں آیت، جہاں پر لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا، اور جو کچھ تم نے تم سے کہا ہے وہ سب یاد دلائے گا۔ جو کچھ ہم جو کچھ نہیں وہ ہمیں بتا دیتا ہے۔ میں تمہیں اطمینان دیے جاتا ہوں، اپنا اطمینان دیتا ہوں، جس طرح دنیا دیتی ہے میں تمہیں اس طرح نہیں دیتا۔ تمہارا دل نہ گھبرائے اور نہ ڈرے۔ یعنی یہاں پر خدا کہتا ہے کہ یہ مقدس، یہ جس کا مقدس ہے، روح القدس کا مقدس ہے، وہ تمہیں ہدایات دے گا، وہ تمہیں یاد دلائے گا۔ جو گناہ بھی ہم کرتے ہیں وہ ہمارے خالق اور روح القدس کے خلاف گناہ ہوتا ہے۔ جب خالق ہونے اور مخلصی ملنے کی بدولت، جب وہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مخلصی دینے والا ہے، تو ہم خدا کے ہیں، تو ہم اپنی طاقت سے کچھ نہیں کرنے کی ہمت رکھتے۔ ہمارا جسم خدا کی ملکیت بنتا ہے کیونکہ خدا اس میں رہتا ہے۔ قیمت سے خریدے گئے ہو، اگر ایک بھی گناہ گار ہوتا تو خدا اس کے لیے بھی اپنی جان دے دیتا۔ کتنا خوبصورت ہے! یعنی کہ آپ قیمت سے خریدے گئے ہیں، میں قیمت سے خریدا گیا ہوں، اور پھر ہمیں خدا کہتا ہے کہ اگر ایک بھی گناہ گار ہوتا تو وہ اس کے لیے بھی جان دے دیتا۔ متی 18 باب اور اس کی 12 سے 14 آیات میں یہ بات واضح کی گئی ہے۔ کیا تم سمجھتے ہو اگر کسی آدمی کی 100 بھیڑیں ہوں اور ان میں سے ایک بھٹک جائے تو کیا وہ 99 کو چھوڑ کر اور پہاڑوں پر جا کر اس بھٹکی ہوئی کو نہ ڈھونڈے گا؟ اور اگر ایسا ہو کہ اسے پائے تو میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ ان 99 کی نسبت جو بھٹکی نہیں، اس بھیڑ کی زیادہ خوشی کرے گا۔ اس طرح تمہارا آسمانی باپ یہ نہیں چاہتا کہ ان چھوٹوں میں سے کسی میں سے ایک بھی ہلاک ہو۔ یعنی خدا کیا چاہتا ہے؟ ایک بھی ہلاک نہ ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہم سے بہت پیار کرتا ہے کیونکہ ہم قیمت سے خریدے گئے ہیں، اس کے خون سے خریدے گئے۔ تو ہمیں اپنے جسم کو اسی حالت میں رکھنے کی ضرورت ہے جس کا اس نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اگر جسم کی حفاظت ضروری ہے تو پھر دھیان رکھنا کتنا ضروری ہے، کیونکہ اس کی یہ ملکیت ہے۔ ایماندار جسم کو اجازت نہیں دیتے کہ وہ اسے اپنے کنٹرول میں کر لے، بلکہ
وہ اپنے ذہن اور دماغ سے جسم کو کنٹرول کرتے ہیں تاکہ وہی کریں جو خدا ان سے توقع کرتا ہے، نہ کہ اپنی مرضی بجا لیں۔ اگر آپ نے اس کے لیے حوالے پڑھنے ہوں تو رومیو 6 باب اس کی 13ویں آیت، 12ویں اور 13ویں آیت، اور اس کے علاوہ پہلا کرنتھیوں 9 باب 25 سے 27 آیات بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آئیے میں پہلا کرنتھیوں 9 باب اس کی 25 سے 27 آیت آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں۔ یہاں پر یوں لکھا ہے، اور ہر پہلو ان سب طرح کا پرہیز اور ہر پہلوان سب طرح کا پرہیز کرتا ہے۔ وہ لوگ تو مرجائے ہوئے سیرا پانے کے لیے یہ کرتے ہیں، مگر ہم اس سیرے کے لیے کرتے ہیں جو نہیں مر جاتا۔ بس میں بھی اسی طرح دوڑتا ہوں، یعنی بے ٹکانا نہیں۔ میں اس طرح تم میں مکوں سے لڑتا ہوں، یعنی اس کی مانند نہیں جو ہوا کو مارتا ہے، بلکہ میں اپنے بدن کو مارتا کوٹتا اور اسے قابو میں رکھتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ اوروں میں منادی کر کے آپ نامقبول ٹھہروں۔ کتنا ضروری ہے کہ میں اپنے جسم کو اچھی طرح قابو میں رکھوں، کیونکہ اگر میں ایسا نہیں کرتا تو یہ بے کنٹرول ہو جاتا ہے اور پھر وہ کام کرتا ہے جو خدا کی مرضی کے برعکس ہوتے ہیں۔ تو کیوں نہ ہم اس بات کا تہیہ کریں کہ جسم خدا کی ملکیت ہے۔ پولس رسول پہلا کرنتھیوں 5 سے 7 ابواب وہ بنیادی طور پر ایک گناہ کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے جو کرنتھیوں کی کلیسیا میں گہری جڑ پکڑ چکا تھا، اور آج ہم اسی گناہ کے متعلق سیکھنے جا رہے ہیں، یعنی جنسی بے حیائی۔ اس مخصوص گناہ کو دوسروں نے بڑھا دیا تھا، جیسے کہ خود بھائیوں کے درمیان ہونے والے جرائم اور دھوکہ دہی جنہیں سول عدالتوں کے سامنے لایا گیا تھا۔ وہ بہت سی باتوں کی وضاحت کا، ایک تو یہ کرتا ہے کہ جنسی بے روی، اور دوسرا یہ کہ کلیسیا کے اندر جو گناہ پائے جاتے ہیں واضح طور پر اور وہ سیدھی زبان میں لوگوں سے مخاطب ہوتا ہے۔ پولس رسول نہ صرف گناہ کی نشاندہی کرتا ہے بلکہ اس سے نمٹنے اور دوبارہ اس میں پڑنے سے بچنے کے لیے حل بھی تجویز کرتا ہے۔ لہٰذا آپ لوگ جو کلام کو سن رہے ہیں بڑی غور اور توجہ سے سنیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جو کچھ یہاں بیان کیا جا رہا ہے وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہو۔ جو کچھ لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے اس کو محفوظ ہو جاتا ہے، اس کو اپنے ذہن میں جو کچھ انہیں نظر آتا ہے، جو کچھ وہ سنتے ہیں، ان کے ذہن میں کسی نہ کسی طرح محفوظ ہو جاتا ہے، ان کے شعور میں یہ چیز پائی جاتی ہے، اور جب کبھی ضرورت پڑتی ہے تو وہ اس کو اپناتے ہیں۔ مثال کے طور پر اتوار کی عبادت کس طرح کلیسیا میں آئی؟ کیا اس نے اسے خود گھڑ لیا تھا؟ ہرگز نہیں، یہ اپنے ارد گرد کی ثقافت سے آئی تھی۔ ہم یہی اصول کرنتھنس کی کلیسیا میں دیکھتے ہیں، جہاں اس نے کلیسیائی اتحاد کی اپیل کی۔ پہلے ہم نے دیکھا کہ پہلے 4 ابواب میں وہ کلیسیائی اتحاد کی بات کرتا ہے، کیونکہ ان میں گروہ بندی تھی، اور گروہ بندی بھی ایسی تھی کہ آپس میں بٹے ہوئے تھے۔ پولس رسول اس گروہ بندی کا جو ذکر کرتا ہے جو کہ آج ہماری کلیسیاؤں میں بھی ہے، اس کے بعد وہ کہتا ہے جنسی بدکاری، مقدمہ بازی، عصمت فروشی، شادی اور غیر شادی شدہ زندگی جیسے مسائل کی طرف وہ توجہ دلاتا ہے، اور اس کا ذکر ہم پہلا کرنتھیوں 5 سے 7 ابواب میں پڑھتے ہیں، جیسے میں نے پہلے بتایا۔ دنیا کے معیار نے اس کلیسیا پر بڑا گہرا اثر ڈالا تھا۔ میں یہاں بیان کردہ گروہ بندی نے ان کے اخلاقی رویوں کے لیے دروازوں کو کھول دیا تھا، جن کی مذمت اگلے ابواب میں کی گئی ہے۔ پولس رسول کلیسیا میں اس گناہ سے کیسے نمٹتا ہے اور ہم اس کے
ان کی تحریروں سے کیا سبق سیکھتے ہیں، ہم اس پر آج غور کریں گے۔ پہلی بات، کلیسیا میں گناہ۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے، پہلا کرنتھیوں اس کا 5واں باب اور اس کی 2 آیت، اور تم افسوس تو کرتے نہیں، تاکہ جس نے یہ کام کیا وہ تم میں نکالا جائے، بلکہ شہی مارتے ہو۔ آئیے اس سے پہلے کہ آپ اس پر غور کریں، میں 5ویں باب کی پہلی آیت آپ کے لیے پڑھتا ہوں۔ یہاں تک سننے میں آیا ہے کہ تم میں حرام کاری ہوتی ہے، ویسی ایسی حرام کاری جو غیر قوموں میں بھی نہیں ہوتی۔ چنانچہ تم میں سے ایک شخص اپنے باپ کی بیوی کو رکھتا ہے۔ یہ ہے گناہ، حرام کاری۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے بڑی واضح طور پر کہا کہ ایسا گناہ تو غیر قوموں میں بھی نہیں پایا جاتا۔ کیا مجھے اپنی کلیسیا پر نظر دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایسے گناہ میری کلیسیا میں تو نہیں پائے جاتے جو غیر قوم بھی اس سے نفرت کرتی ہے، اور یہ غیر قوم کے لوگ اس سے نفرت کرتے تھے، لیکن کلیسیا کے اندر یہ گناہ پایا جاتا تھا۔ اور پھر دوسری آیت میں لکھا ہے، اور تم اس پر افسوس بھی نہیں کرتے، تاکہ جس نے یہ کام کیا وہ تم میں سے نکالا جائے، بلکہ شہی مارتے ہو، اس کو سپورٹ کرتے ہو۔ کیا کوئی میری کلیسیا میں ایسا گناہ پایا جاتا ہے جسے میں سپورٹ کرتا ہوں؟ ایسا ہے؟ کلیسیا کے اندر بے حیائی سے متعلق تعلقات کا وجود ایک بہت سنگین معاملہ ہے میرے دوستو، اتنا سنگین کہ یہ کلیسیا کی بدتر حالت کر دیتا ہے۔ لیکن صورتحال اور بھی بدتر ہو جاتی ہے جب ہم یا کلیسیا کے ارکان اس کو سپورٹ کرتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، برداشت ہی نہیں بلکہ اس پر فخر کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ شیخی مارتے ہیں کہ یار بہت اچھا سپورٹ، ہم نے کلیسیا کا اتحاد رکھنا ہے، اس لیے ہمیں سپورٹ کرنا پڑتا ہے۔ کلیسیا بنیادی طور پر غیر قوموں پر مشتمل تھی۔ یہ کلیسیا، کرنتھس کی کلیسیا، اس کے اپنے ضمیر نے انہیں بتایا کہ بدکاری کو برداشت نہیں کیا جانا چاہیے۔ وہ جانتے تھے، کیا ہم آج کلیسیا کے اندر پائے جانے والے گناہوں کو نہیں جانتے؟ ہم جانتے ہیں۔ مزید صحیفوں میں اس کے بارے میں ان کو بڑی اچھی طرح معلوم تھا۔ آئیے ابار اس کا 18واں باب اور اس کی 8 آیت پڑھتے ہیں۔ پیدائش، خروج، ابار اس کا 18واں باب اور اس کی 8ویں آیت۔ یہاں پر کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، تو اپنے باپ کی بیوی کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا، کیونکہ وہ تیرے باپ کا بدن ہے۔ جہاں پر ہو سکتا ہے اس شخص کی وہ مدر تو نہ ہو، ماں تو نہ ہو، لیکن اس کے باپ کی بیوی ضرور ہے، اور بائبل مقدس میں پہلے سے بتا دیا گیا ہے۔ تو اگر ہم وہی کام کرتے ہیں جو غیر قوم بھی نہیں کرتی، تو پھر عزیزہ ہم کس قدر کے مسیح ہیں؟ اگرچہ ان پر واضح تھا کہ یہ رشتہ گناہ ہے، ایسا رشتہ قائم کرنا گناہ ہے، وہ اس پر کیوں فخر کرتے تھے؟ 5واں باب اور اس کی 6 آیت میں بتایا گیا کہ وہ اس پر فخر کیوں کرتے تھے۔ پہلا کرنتھیوں 5واں باب اور اس کی 6 آیت، تمہارا فخر کرنا خوب نہیں، کیا تم نہیں جانتے کہ تھوڑا سا خمیر سارے گوندے ہوئے آٹے کو خمیر کر دیتا ہے؟ خمیر کو اپنے آپ سے جدا کرو۔ عید فصح کے متعلق یہ بڑا مشہور واضح طور پر پیغام تھا کہ اپنے گھروں سے خمیر کو نکال دو۔ کیا یہ خاندان جو اس میں ملوث تھا، یہ آدمی جو اس میں ملوث تھا، کیا وہ اس کلیسیا میں بہت بڑا اثر و رسوخ رکھتا تھا، جس کی وجہ سے کلیسیا کے لوگ بات نہیں کرتے تھے؟ کیا ہماری کلیسیا میں ایسا ہے اثر رکھنے والا شخص جس کی بات ہم سب مانتے ہیں اور گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں؟ اور پولس رسول بڑا واضح کرتا ہے کہ ایسا گناہ غیر قوموں کے اندر بھی نہیں پایا جاتا۔ گناہ کا خاتمہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ آئیے میں چند آیاتیں اور پڑھتا ہوں۔ 3 آیت، 4 اور 5 آیت، جہاں پر یوں لکھا ہے، لیکن
میں وہ جسم کے اعتبار سے وجود نہ تھا مگر روح کے اعتبار سے حاضر ہو کر گویا با حالت موجودگی ایسا کرنے والے پر یہ حکم دے چکا ہوں کہ جب تم اور میری روح ہمارے خداوند یسوع کی قدرت کے ساتھ جمع ہو تو ایسا شخص ہمارے خداوند کے نام سے جسم کی ہلاکت کے لیے شیطان کے حوالہ کیا جائے تاکہ اس کی روح خداوند یسوع کے دن نجات پائے۔ مگر کیا لکھا ہے؟ گناہ کا خاتمہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ مگر باہر والوں پر حکم کرتا ہوں، بس اس شریر آدمی کو اپنے درمیان سے نکال دو۔ اس بدکاری کے معاملے کا لوگوں کو پہلے ہی علم تھا، کیونکہ پہلا کرنتھیوں 5 باب میں ہم دیکھ چکے ہیں انہیں علم تھا۔ 13ویں آیت میں وہ کہتے ہیں کہ اس کو نکال دو۔ کلیسیا کو ساخت پہنچانے سے روکنے کے لیے فوری اقدامات کیے جانے تھے۔ کون سے اقدامات تھے جن کی اشد ضرورت تھی کہ کلیسیا ان اقدامات کو سر انجام دے؟ دیکھیں، ایسا فیصلہ کرنا جو شخص کے جرم کا تعین کرے، یہ کلیسیا کا کام تھا۔ جس 3 آیت میں بتایا کہ کوئی ایسا فیصلہ کرے جس کا فیصلہ کیا جائے، اس کا فیصلے کے بغیر نہ چھوڑا جائے۔ گناہ گار کے ساتھ صحبت نہ کریں اور نہ ہی اس کے ساتھ کھانا کھائیں جب تک کہ وہ کلیسیا کا رکن مانے جانے پر اصرار کرے، اپنے گناہ کو ترک کرنے کے تیار نہ ہو۔ جب تک وہ گناہ ترک کرنے کے لیے تیار نہیں، مجھے اور آپ کو اس کے ساتھ کسی طرح کا تعلق قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر لکھا ہے 11ویں آیت میں، 5واں باب اور اس کی 11ویں آیت، یہاں پر لکھا ہے، لیکن میں نے تم کو در حقیقت یہ لکھا تھا کہ اگر کوئی بھائی کہلا کر حرام کار یا لالچی یا بت پرست یا گالی دینے والا یا شرابی یا ظالم ہو تو اس سے صحبت نہ رکھنا، بلکہ ایسے کے ساتھ کھانا بھی نہ کھانا۔ بائبل مقدس بڑا واضح کرتی ہے، یہ 11ویں آیت بڑی اہم ہے۔ لیکن میں نے کہا تھا کہ اگر کوئی بھائی کہلا کر، یعنی کہ مسیح ہو کر وہ کہتا ہے کہ میرا مسیح سے تعلق ہے، مسیح کے ساتھ میرا رشتہ ہے، مسیح کے ساتھ میں وابستہ ہوں، اس کے حکموں کو مانتا ہوں، وہ بھائی کہلا کر بپتسمہ لے کر کلیسیا میں ہر طرح سے آ کر بھائی کہلا کر حرام کار یا لالچی یا بت پرست یا گالی دینے والا، حرام کار، لالچی، بت پرست یا گالی دینے والا یا شرابی یا ظالم ہو تو اس سے صحبت نہ رکھو، بلکہ ایسے کے ساتھ کھانا بھی نہ کھاؤ۔ عزیزوں، اس آیت پر بڑے غور کیجیے کہ خدا مجھے اور آپ کو کیا کہہ رہا ہے۔ گناہ گار کو نکالنے اور پھر اسے شیطان کے حوالے کرنے کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ کیوں ایسا ہے؟ اسے شیطان کے حوالے کر دو۔ کیا مجھے اور آپ کو یہ کہا گیا ہے کہ ہم لوگوں کو شیطان کے حوالے کرتے پھر؟ کیونکہ اس نے گناہ کی پرورش کرتے ہوئے اس نے رضاکارانہ طور پر اپنے آپ کو شیطان کے جوئے کے نیچے رکھنے کا انتخاب کیا تھا۔ اس لیے 3 اور 13ویں آیت 15ویں آیت میں اس کا وہ ذکر کرتا ہے۔ کلیسیا کے اندر نظم و ضبط ضروری ہے، اور ایک کلیسیا کی مخلصی کا نجات کا ایک مقصد ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم جب اس شخص کو نکال دیتے ہیں، اس شخص کی غلطی کو واضح کیا جانا چاہیے تاکہ وہ اسے پہچان سکے، توبہ کرے اور خداوند کے دن نجات پائے۔ اگر اس کو ڈسپلن نہیں کیا جاتا تو ہو سکتا ہے کہ یہ گناہ کلیسیا میں سرایت کر جائے اور آپ کو کلیسیا کے اندر بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑے۔ جنسی مسائل سے نمٹنا پولس رسول اور ہمارے وقت میں کتنا مشکل ہے۔ ایسے مسائل کو دعا اور محبت ہی سے حل کیا جانا چاہیے۔ فیصلہ کیا جانے، سب سے پہلے بات فیصلہ شیطان کے حوالے کیا جانا
اپنے درمیان سے نکال دو، کلیسیا اس کے ساتھ میل جول نہ رکھے۔ یہ تمام باتیں بائبل مقدس میں ہمیں بتائی گئی۔ اس کے ساتھ کھانا بھی نہ کھاؤ۔ یہاں پر آپ کو پولس رسول کے سخت الفاظ نظر آتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ وہ ایک کھلا گناہ آلودہ طرز زندگی سے نمٹ رہا تھا تاکہ اس کی نجات، اس کی روح نجات پائے۔ ہو سکتا ہے یہ وہی شخص ہو جس کا ذکر ہم پولس رسول 2 کرنتھیوں 2 باب اور اس کی 5 سے 10 آیات میں کرتا ہے۔ کلیسیا نظم و ضبط اس وقت اپنا مقصد حاصل کرتا ہے جب خطا کار کو دوبارہ کلیسیا رفاقت میں شامل کر لیا جاتا ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا کہ اسے غیر قوم جانو۔ تو غیر قوموں کے لیے میرے اور آپ کے پاس کیا پیغام ہے کہ ہم انہیں پیغام دیں۔ اندرونی مسائل جو کلیسیا کے اندر ہیں اس کے ساتھ کیسے نمٹا جاتا ہے۔ 1 کرنتھیوں 6 باب اس کی پہلی 11 آیات میں پولس رسول سول فوجداری کا حوالہ دیتا ہے، جیسے استثنا 22 باب اور اس کی 22 آیت میں کیا گیا ہے۔ یہاں پر جس معاملے کی بات کی گئی ہے ہم نہیں جانتے کوئی جنسی تھا یا کوئی معمولی تنازع تھا۔ مسیحیوں کو اپنے گندے کپڑے عوام کے سامنے نہیں دھونے چاہیے۔ 1 کرنتھیوں 6 باب اور اس کی 6 آیت میں پڑھنے جا رہا ہوں۔ لکھا ہے بلکہ بھائیوں میں مقدمہ ہوتا ہے اور وہ بھی بے دینوں کے آگے۔ یعنی مجھے اور آپ مقدمے بازی سے دور رہنا ہے۔ پولس رسول نہیں چاہتا تھا کہ لوگ اپنے مسائل عدالتوں میں لے کر جائیں، کیونکہ رومی عدالتوں میں رشوت لے کر فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد مسیحی لوگوں کو مسیح جیسا بننے کی ضرورت ہے۔ ہمارا دنیاوی معیار نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہم دنیا سے الگ ہوں۔ یعنی اگر مجھے رشوت دینے کے لیے کوئی کام کروانا پڑے تو میں اسے ہرگز نہ دوں، کیونکہ یہ بائبل مقدس کے بالکل برعکس ہے۔ آئیے 1 کرنتھیوں 5 باب اس کی 10 اور 11 آیت پڑھتے ہیں۔ یہ تو نہیں کہ بالکل دنیا کے حرام کاروں یا لالچوں یا ظالموں یا بت پرستوں سے ملنا ہی نہیں، کیونکہ اس صورت میں تو تم کو دنیا ہی سے نکل جانا پڑے۔ لیکن میں نے تم کو در حقیقت یہ لکھا تھا کہ ان سے تعلق نہ رکھو۔ 1 کرنتھیوں 6 باب 9 اور 10 آیت میں یوں لکھا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ بدکار خدا کی بادشاہت کے وارث نہ ہوں گے؟ فریب نہ کھاؤ، نہ حرام کار خدا کی بادشاہت کے وارث ہوں گے، نہ بت پرست، نہ زناکار، نہ عیاش، نہ لونڈے باز، نہ چور، نہ لالچی، نہ شرابی، نہ گالیاں بکنے والے، نہ ظالم، اور بعض تم میں ایسے ہی تھے، اب مگر تم خداوند یسوع مسیح کے نام سے اور ہمارے خدا کے روح سے دھل گئے اور پاک ہوئے اور راست باز بھی ٹھہرے۔ یعنی ہماری تقدیس ہو چکی ہے۔ عزیزو یہ بات اچھی طرح جان لو کہ ہم خدا کے لوگ ہیں، لہٰذا ہم کبھی بھی، یہاں پر آپ گناہوں کو فہرست دیکھتے ہیں، وہ جنسی گناہوں کو بت پرستی، چوری، لالچ اور دوسرے ظلم جیسے گناہوں کے ساتھ درج کرتا ہے۔ یہ گناہ بہت کلیسیا کے اندر 1 کرنتھیوں 6 باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، کیا تم میں کسی کو یہ جرات ہے کہ جب دوسرے کا ساتھ مقدمہ ہو تو فیصلے کے لیے بے دینوں کے پاس جائے اور مقدسوں کے پاس نہ جائے؟ پولس رسول کیا چاہتا ہے؟ وہ چاہتا تھا کہ ہر فیصلہ کلیسیا کے اندر ہو، سوائے اس کے جو کرائمز کیے جاتے ہیں اس کے علاوہ۔ کلیسیا کے اندر گناہ کے مسئلوں کو کیسے حل کیا جائے، اس کی وضاحت پولس رسول نے بڑے واضح اور اس کے لیے بڑے رہنما اصول دیے ہیں۔ معاملات جو ایمانداروں کے اندر تنازعات پائے جاتے ہیں اسے عدالتوں میں نہ لے جائیں۔ یہ آپ 1 کرنتھیوں 6 باب اور اس کی پہلی 6 آیات میں پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن پولس رسول اس سے بھی آگے بڑھتا ہے اور مسئلے کی جڑ پر پہنچتا ہے۔ آئیے ہم 6 آیات پڑھ لیتے ہیں۔ کیا تم میں
سے کسی کو یہ جرأت ہے کہ جب دوسرے کے ساتھ مقدمہ ہو تو فیصلے کے لیے بے دینوں کے پاس جائے اور مقدسوں کے پاس نہ جائے؟ کیا تم نہیں جانتے مقدس لوگ دنیا کا انصاف کریں گے؟ بس جب تم کو دنیا کا انصاف کرنا ہے تو کیا چھوٹے سے چھوٹے جھگڑوں سے بھی فیصلہ کرنے میں کے لائق نہیں؟ کیا تم نہیں جانتے کہ تم فرشتوں کا انصاف کریں گے؟ کیا ہم فرشتوں کا انصاف کریں گے تو کیا ہم دنیاوی معاملے فیصلے نہ کریں؟ بس اگر تم میں دنیاوی مقدمے ہوں تو کیا ان کو منصف مقرر کرو گے جو کلیسیا میں حقیر سمجھے جاتے ہیں؟ میں تمہیں شرمندہ کرنے کے لیے یہ کہتا ہوں، کیا واقعی تم میں ایک بھی دنا نہیں ملتا جو اپنے بھائیوں کا فیصلہ کر سکے؟ بلکہ بھائی بھائیوں میں مقدمہ ہوتا ہے اور وہ بھی بے دین ہو جاتے ہیں۔ رسول نے کتنی اچھی بات کی ہے، اس کی وضاحت کیا میں کروں، کیونکہ بائبل مقدس ہمیں بڑا واضح طور پر بتاتی ہے۔ 8ویں آیت میں پہلی بات کہ کلیسیا کہہ رہا ہے کہ ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے، اور اگر ہو جائے تو اراکین کو ایک دوسرے کی غلطی کو تسلیم کرنا چاہیے، انہیں دھوکہ نہیں دینا چاہیے۔ اس بڑی ایمانداری اور وفاداری سے ہم اسے اچھی طرح دیکھ سکتے ہیں۔ دوسری بات، بھائیوں کو کسی دوسرے کے جرم کو معاف کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ تیسری بات، اگر اراکین کے درمیان کوئی معاہدہ نہیں ہوتا تو کلیسیا کو ان کے درمیان فیصلہ کرنا یا ثالثی کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک کوئی مجرمانہ معاملہ نہیں ہے، کلیسیا کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود اس کا فیصلہ کرے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ پہلا کرنتھیوں 5:10-11 اور پہلا کرنتھیوں 6:9-10 آیات میں بت پرستی اور نشہ بازی بھی حرام کاری کے ساتھ گناہوں کی فہرست میں درج ہے۔ بت پرستانہ تہوار ضرورت سے زیادہ کھانے پینے سے بھرپور ہوتے تھے جو حرام کاری کا دروازہ کھولتے تھے۔ خدا ہمیں اعلیٰ، پاکیزہ اور آسمانی معیار تک سرفراز کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے اس کی روح مسلسل ہمارے ساتھ کوشش کر رہی ہے۔ ہمارے فطرتی رجحانات جب تک روح القدس کے ذریعے درست نہ ہو جائیں اپنے اندر اخلاقی موت کے بیج رکھتے ہیں۔ کلیسیا ان گناہوں سے کیسے بچ سکتی ہے؟ خدا کیا کہتا ہے؟ روح القدس کا مقدس، اور میں اس کے بارے میں آپ کو پہلے بھی بہت کچھ بتا چکا ہوں۔ جب قانونی چارہ جوئی کہ مسئلے کے بعد پولس رسول دوبارہ اصل موضوع کی طرف آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے، مسیحیوں کو پاکیزگی کی طرف بلاتا ہے، پاکیزہ ہو۔ اس کے مطابق تمام گناہوں کو اپنی زندگی سے خارج کر دینا چاہیے، لیکن بعض لوگوں کی دلیل ہے چونکہ یہ جسم میرا ہے لہذا میں اپنی مرضی کر سکتا ہوں۔ یہی وجہ ہے پولس رسول واضح کرتا ہے کہ جسم کا مقصد جنسی بے حیائی کے لیے نہیں ہے۔ 12ویں آیت، 6 باب اور اس کی 12ویں آیت۔ سب چیزیں میرے لیے روا تو ہیں مگر سب چیزیں مفید نہیں۔ سب چیزیں میرے لیے روا تو ہیں لیکن میں کسی چیز کا پابند نہ ہوں گا۔ یعنی کہ جو کچھ میں کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ بدن میرا مسیح کا مقدس ہے، ہمارا جسم مسیح کے ارکان ہے، اراکین ہے۔ ہم مسیح کے رکن کو لے کر اسے کس طوائف یا زانیہ سے جوڑ نہیں سکتے۔ 6:15-18 آیات میں یہ واضح طور پر بتایا گیا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ آئیے پڑھتے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے بدن روح مسیح کا اعضاء ہے؟ پس کیا میں مسیح کے اعضاء کو قصبی کے اعضاء بنا دوں؟ ہرگز نہیں،
کیا تم نہیں جانتے کہ جو کوئی کسبی سے صحبت رکھتا ہے وہی اس کے ساتھ ایک تن ہوتا ہے، کیونکہ وہ فرماتا ہے کہ وہ دونوں ایک تن ہوں گے۔ اور جو خداوند کی صحبت میں رہتا ہے وہ اس کے ساتھ ایک روح ہوتا ہے۔ حرام کاری سے بھاگو۔ جتنے گناہ آدمی کرتا ہے وہ بدن سے باہر ہے، مگر حرام کار اپنے بدن کا بھی گناہ گار ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے؟ ہم مسیح کے اعضاء ہیں۔ کس طرح اعضاء ہیں؟ جب یہ اعضاء میرے مسیح کے ہیں تو میں ان سے کس طرح جنسی بدکاری کا سوچ سکتا ہوں؟ میں اس اتحاد کے خلاف ہوں جو مسیح اور میرے درمیان ہے۔ جو کوئی کسی کے ساتھ غیر ازواجی جنسی تعلقات میں شامل ہوتا ہے وہ اس شخص کے ساتھ ایک بدن ہو جاتا ہے۔ روح کے وسیلے مسیح کے ساتھ اتحاد کو ہی مسیح جنسی اخلاق کا معیار ہونا چاہیے۔ شادی کا بندھن جو ہے نا وہی جنسی معیار ہونا چاہیے۔ قانونی طور پر خدا نے ہمیں یہ کہا ہے کہ ہم جنسی تعلق رکھیں، لیکن شادی سے باہر نہیں۔ بھائی المقدس کرنتھنس کی کلیسیا کی طرف اٹھائے گئے کچھ سوالات کے جواب دے کر پولس ہمیں یہ سمجھنے میں مدد کرتا ہے کہ ہم جنسی بے حیائی سے کیسے نمٹ سکتے ہیں۔ 7واں باب، پہلا کرنتھیوں 7واں باب اور اس کی تعمیر۔ جو باتیں تم نے لکھی تھیں ان کی بات یہ ہے کہ مرد کے لیے اچھا ہے کہ عورت کو نہ چھوئے، لیکن حرام کاری کے اندیشے سے ہر مرد اپنی بیوی اور ہر عورت اپنا شوہر رکھے۔ واضح ہے نا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہر مرد کو اپنی بیوی رکھنی چاہیے۔ بنیادی طور پر شادی شدہ لوگوں کو اپنے شریک حیات کے ساتھ حلال جنسی تعلقات سے لطف اندوز ہونا چاہیے۔ کنواروں کو کسی کے ساتھ جنسی تعلقات نہیں رکھنے کی اجازت۔ میاں بیوی کو جنسی تعلقات سے ایک دوسرے کا ساتھ دینے کے لیے کہا گیا ہے۔ مستقل مزاجی کا تحفہ بہت سے لوگ رکھتے ہیں جو شادی نہیں کرنا چاہتے، اور کیونکہ خاندانی پابندیاں بعض اوقات کلیسیا کے کام کے لیے رکاوٹ کا باعث بنتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ کنوارے لوگوں کو اگر مستقل مزاجی کا تحفہ نہیں ملا تو وہ لازمی طور پر شادی کریں۔ اس لیے یہ تمام طریقہ کار مجھے اور آپ کو بتا دیا گیا ہے۔ تو آئیے جو ہم نے آج سبق سیکھے ہیں ان پر عمل کریں، اور خداوند یقیناً آج کے اس سبق کے ذریعے ہم سب کو برکت دے گا۔ آپ کا خدا حامی ہو، آپ کا مددگار ہو، اور آپ